यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की मजलिस में बैठे हुए हैं और इसके लिए बहुत बहुत बशारतें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के किसी घर में से एक घर में बैठता है और क़ुरान को सीखता और सिखाता है तो अल्लाह ताला की सकीनत उन पर नाजिल होती है और अल्लाह ताला की रहमत उन्हें घेर लेती है और फ़रिश्ते उनको आसमान तक घेर लेते हैं। फ़रिश्ते जमा होते हैं वैसी मजलिस में और आसमान तक फ़रिश्ते घेर लेते हैं और अल्लाह ताला जो है हमारा ज़िक्र अल्लाह ताला अपनी महफ़िल में करता है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला अपनी महफ़िल में हमारा ज़िक्र करते हैं। और एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह ताला के कुछ ख़ास फ़रिश्ते हैं जो मजलिस को ढूंढते फिरते हैं, पूरी ज़मीन पर, रोए ज़मीन पर अल्लाह की मजलिस को ढूंढते फिरते हैं। जैसे उनको अल्लाह ताला की मजलिस नज़र आती है जहाँ पर अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है तो वो तमाम फ़रिश्ते वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि आसमान तक वो फ़रिश्ते फैल जाते हैं और पूरी मजलिस को अपनी रहमत के साए में घेर लेते हैं। उसके बाद हालांकि अल्लाह ताला सबसे बेहतर जानने वाला है, अल्लाह ताला वो फ़रिश्तों से पूछता है कि ए फ़रिश्तों बताओ तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। तो वो फ़रिश्ते बताते हैं कि अल्लाह ताला हम तेरे ज़िक्र की महफ़िल से आ रहे हैं, मजलिस से आ रहे हैं और जो है वहाँ पर हम देखे कि तेरे बंदे तेरी तस्बीह, तेरी तहलील, तेरी तमहीद और तेरी तकबीर जो है बयान कर रहे थे। तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला हालांकि बेहतर जानता है, वो फ़रिश्तों से पूछता है कि वो मुझसे क्या मांग रहे थे। तो फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी। तो फ़रिश्ते कहते हैं कि नहीं अल्लाह ताला उन्होंने आपकी जन्नत नहीं देखी। तो आप अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर देख लेते तो फिर क्या होता। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं फ़रिश्तों से कि वो लोग मुझसे किस चीज़ की पनाह तलब कर रहे थे। तो फ़रिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ताला तेरे जहन्नुम की पनाह तलब कर रहे थे। तो अल्लाह ताला पूछते हैं क्या उन्होंने जहन्नुम को देखा है। तो फ़रिश्ते कहते हैं कि नहीं अल्लाह ताला उन्होंने जहन्नुम को नहीं देखा। तो अल्लाह ताला बताते हैं कि अगर देख लेते तो क्या होता। यानी कि देखिए कि हम ना जन्नत को देखें, हम ना जहन्नुम को देखें, फिर भी उसकी जो है जन्नत की तलब हमारे अंदर है और जहन्नुम से बचने की जो है तड़प हमारे अंदर है। तो हम भी जो है यहाँ पर ये महफ़िल में जो जमा हुए हैं तो इसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमको जन्नत नसीब फ़रमाए और अल्लाह ताला जहन्नुम से हमारी हिफाजत फ़रमाए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फ़रमाते हैं कि ए फ़रिश्तों तुम गवाह रहो, मैं उन लोगों को बख्श दिया। यानी कि तमाम जितने भी महफ़िल में जमा हैं वो तमाम लोगों को अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया। तो फिर उसके बाद जो है फ़रिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ताला वहाँ पर एक शख्स आया। ज़रा गौर से सुनिए ये बात कि वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला वहाँ पर एक शख्स आया था और वो शख्स जो है बहुत सख्त गुनहगार है, पर वहाँ से गुज़र रहा था या फिर सारे लोगों को देखा कि अल्लाह की महफ़िल में जमा है तो वो भी आकर बैठ गया। हालांकि उसकी नीयत जो है ये कुरान को सुनने की नहीं थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये महफ़िल इतनी बाबरकत है कि वो कुरान की फ़जीलत की बिना पर अल्लाह ताला वो गुनहगार शख्स को भी मग़फ़िरत का परवाना उसके लिए भी जो है फ़राहम कर देते हैं। यानी कि उसकी भी अल्लाह ताला जो है मग़फ़िरत कर देते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक मैंने तमाम की मग़फ़िरत फ़रमा दी और जिसका भी वो सवाल करते हैं वो तमाम सवाल मैं उनका अता करूँगा और वो जिससे भी पनाह चाहते हैं मैं उसको पनाह अता करूँगा। यानी कि देखिए कि ये महफ़िल में बैठने की अल्लाह ताला फ़जीलत बता रहे हैं कि उनकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी 1, और नंबर 2 उनको जो है जो भी दुआ करेंगे, तमाम हाजात जो रहेंगे वो तमाम महफ़िल में जितने भी लोग हैं तमाम महफ़िल के हाजात पूरे कर दिए जाएंगे। और तीसरा जो है जो भी वो पनाह मांग रहे हैं पनाह उनको जो है अता कर दी जाएगी। और फिर चौथा यहाँ पर अगर कोई शख्स
کوئی بھی نیت سے آئے، اللہ کی رضا بھی نیت نہ ہو پر مجلس کی جو ہے فضیلت کی وجہ سے اس کو بھی بخش دیا جائے گا، کیونکہ قرآن کی محفل میں آ کر کوئی جو ہے نامراد نہیں لوٹتا، کوئی خالی ہاتھ خالی دامن نہیں لوٹتا، ہر کسی کے دامن میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے فضیلت۔ تو ہم جب یہاں پر اللہ کی محفل میں جمع ہیں، مجلس میں جمع ہیں، تو ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ محفل کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے تمام دل کے جو حاجات ہے، ہماری خواہشات ہے، اللہ تعالیٰ وہ جائز تمام خواہشات کو ہمارے پورا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو تمام شر سے پناہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ جیسا آج جو ہے ہم جس شر جو پھیلا ہوا ہے، جس کے لیے ہم پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ تمام وائرس سے، وہ تمام شرور سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر جو ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم یہاں پر سے جو ہے اپنا پہلا سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ ہم لوگ آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قرآن کا سب سے پہلا سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن کی ترتیب کے حساب سے پہلا سورہ ہے، پر نزول کی ترتیب کے حساب سے یہ 5th سورہ ہے، اور یہ پہلا سورہ ہے جو مکمل نازل ہوا، یعنی کہ اس سے پہلے جتنے بھی سورے نازل ہوئے 4، وہ تمام جو ہے ڈیوائیڈ ہو کے نازل ہوئے، یعنی کہ الگ الگ جو ہے حصوں میں نازل ہوئے، کچھ 1 to 5 آیت، 1 to 7 آیت، اس طریقے سے نازل ہوئی، پر یہ سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے جو مکمل نازل ہوا۔ اور نزول ترتیب کے حساب سے اس کی ترتیب کیا ہے؟ 5th اس کی جو ہے ترتیب آتی ہے، اور یہ 7 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، اور اس کا نام سورہ فاتحہ اسی لیے ہے کیونکہ اسی سے ابتدا ہوتی ہے۔ فاتحہ کا مطلب کھولنا ہے، دی اوپننگ، تو اسی سے جو ہے ابتدا ہوتی ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اب یہاں پر الحمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف ہے، اور تعریف اور دوسرا اور ایک معنی کیا ہے؟ شکر ہے۔ اب دیکھیے کہ تعریف ہم جو ہے زبان سے ادا کرتے ہیں، پر جو شکر ہے وہ زبان، دل اور عمل تینوں سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ابھی پریزنٹ سچویشن میں ہماری تعریف کیا ہے کہ ہم یہاں پر قرآن سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم یہاں پر قرآن پڑھ رہے اور قرآن کو جو ہے سن رہے، تو اس میں ہماری کوئی تعریف نہیں ہے۔ یہاں پر اس میں سب سے پہلا جو ورڈ ہے قرآن کا، اس کے اندر ہم کو ہمبلنس جو ہے اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ پہلے آیت میں ہم کو اللہ تعالیٰ ہمبل ہونا سکھا رہے کہ تم اپنی تعریف نہیں کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، کہ تعریف اس کے لیے ہے کہ تم کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے، تم کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، تم کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے اندر ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی جو ہے ہماری جو ہے پریز نہیں ہے، بلکہ پوری تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور شکر بھی اللہ کا ہے کہ اس نے ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم یہاں پر شکر ادا کریے، دل سے جو ہے ایک بار زبان سے الحمدللہ کہیے سب لوگ کہ اللہ تعالیٰ تیری تعریف ہے کہ تو نے ہم کو قرآن کھولنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، تیرے کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ تو تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کیا ہے؟ رب العالمین ہے، تمام کائنات کا رب ہے، اور الرحمن الرحیم، پہلا تعارف اللہ تعالیٰ کا رب کا کیا کر رہے؟ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تعارف کر رہے کہ وہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور رحیم ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، ایک بار رحم کر کے چھوڑ نہیں دیتا بلکہ مسلسل اپنی رحمتیں ہمارے اوپر جو ہے برساتے ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ۔
اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ رحمان ہے رحیم ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم وہ رب سے ڈرو نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی نافرمانی کرو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ, بلکہ یہ یاد رکھو کہ وہ مالک یوم الدین ہے, وہ روز جزا کا مالک ہے. تمہارے کو پھر اس کے پاس اٹھ کر جو ہے کھڑا ہونا ہے, اور اس دن تمام کی تمام بادشاہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں پر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبدو, اگر کوئی گرامر سے جو ہے واقف ہے تو نعبدو جو ہے مضارع کا صیغہ, یعنی کہ اس کا مطلب پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس دونوں بھی آتے ہیں. تو ہم یہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت ابھی کر رہے ہیں, اور فیوچر میں بھی ہم تیری ہی عبادت کریں گے, اور ابھی تجھ سے مدد چاہ رہے ہیں, اور فیوچر میں بھی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے تو اس میں بھی ہم کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اسی کے پاس طاقت ہے تمام چیزوں کی جو ہے توفیق دینے کی. تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ ہی سے مدد چاہ رہے ہیں. اور پھر یہاں پر اس کے علاوہ بھی ان جنرل بھی جو ہے تمام قسم کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا ہے. یہ ہم ہر نماز میں, اب دیکھیے کہ سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا, اسی لیے اس کو جو ہے الصلاۃ بھی کہتے ہیں. سورہ فاتحہ کا اور ایک نام کیا ہے, الصلاۃ ہے, کہ اس کو جو ہے ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے, ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. انفیکٹ کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے مکمل ہی نہیں ہوتی. تو ہر نماز میں ہم یہ اقرار کر رہے ہیں میری بہنوں کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو ہمارے کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم واقعی میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم صرف اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ عبادت کی چاہے جتنی بھی اقسام ہوں, یعنی کہ دعا ہے, امید ہے, اور جو ہے شفا طلب کرنا ہے, تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اسی کے سامنے ہمارا سر جھکے, اسی کے سامنے ہمارے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے تمام, اور پھر اسی سے مدد کی مدد جو ہے چاہنے کا ہے. تو ہم یہاں پر کیا دعا کر رہے, اللہ تعالیٰ آج میں تجھی سے تیری عبادت کر رہی ہوں اور تجھی سے مدد مانگ رہی ہوں, اور فیوچر میں بھی میں تیری ہی عبادت کروں گی اور تجھی سے مدد مانگوں گی, کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گی, کسی اور کی عبادت نہیں کروں گی, کسی اور کے سامنے اپنا جو ہے سر ماتھا نہیں ٹیکوں گی. تو اور اس میں اللہ کی مدد کی ہم جو ہے درخواست کر رہے, اور اللہ تعالیٰ سے آگے مزید دعا یہ کر رہے کہ ہماری مدد فرما, کس میں, اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اس میں ہماری مدد فرما. ہم تو طالب ہیں, ہم آج اللہ تعالیٰ یہاں پر جمع ہیں, قرآن پڑھنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں. تو ہماری طلب کیا ہے, ہماری خواہش کیا ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ مل جائے, پر دکھانے والا کون ہے, صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, وہ راستہ جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا, صراط الذین انعمت علیہم, جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. کن پر ہوا اللہ تعالیٰ کا انعام, تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے, تمام نیک بندے, جس کے اندر سر فہرست سب سے ٹاپ لسٹ پہ جو ہے انبیاء آتے ہیں آف کورس, اس کے بعد جو ہے شہداء آتے ہیں, صالحین آتے ہیں, اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے یہ تمام نیک کار جو ہے لوگ آتے ہیں. تو صدیق, شہداء, صالحین, اور سب سے ٹاپ پہ انبیاء. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں جو ہے کرتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ یہ ہیں. اس کے علاوہ بھی تمام وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا اللہ تعالیٰ کے مطابق, قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. تو ہم بھی اب دیکھیں کہ ہم انبیاء تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ہم نہیں بن سکتے, پر اس کے علاوہ ہمارے پاس 3 اور دروازے کھلے ہیں. ہم صدیق کی کیٹیگری میں آ سکتے, یعنی کہ ہمیشہ جو ہے اللہ کی اطاعت کرنے والے اور سچ بولنے والے. ہم جو ہے شہداء کی کیٹیگری میں آتے ہیں, جو اپنی زندگی کے ہر عمل سے یہ گواہی دے, شہداء یعنی کہ گواہی دینا, گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور صالحین یعنی کہ نیکیاں کرنے والے, نیکیوں میں کثرت کرنے والے, زیادہ سے زیادہ دوڑ کر نیکیاں کرنے والے, اچھے کام کرنے والے, تو صالحین میں. تو ہمارے لیے یہ 3 دروازے کھلے ہیں, تو ہم اس میں سے کسی ایک میں یا تینوں میں بننے کی جو ہے کوشش کرنا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ بتا, ان لوگوں کا راستہ جس کے اوپر انعام ہوا, اور ان لوگوں کا راستہ نہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو گمراہ ہوئے اور جو معتوب ہوئے. یعنی کہ مغضوب کا مطلب کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا جن کے اوپر غضب ہوا, معتوب کا مطلب کیا ہے, جس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے, غصہ ہوا جس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرما جن کے اوپر تو غصہ ہوا. غصہ کس پر ہوتے ہیں,
دیکھیے کہ جو جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں تو غصہ ان کے اوپر آتا ہے، جو انجانے میں کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے جیسا ماں بھی ہے تو جان بوجھ کر کرنے کے بعد جو ہے اولاد پر غصہ ہوتی ہے کہ تم کو معلوم تھا یہ نہیں کرنا ہے پھر بھی تم کرے، تو جان بوجھ کر کرنے والوں پر جو ہے غصہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب کن کے اوپر ہوا؟ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، جیسا ہم بھی جانتے ہیں کہ نماز چھوڑ دینا غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ نیکی کا کام ہے، پھر بھی جو ہے نیکیوں میں پیچھے رہ رہے، پھر بھی گناہ کرتے جا رہے، تو جان بوجھ کر کرنے پر جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کے اوپر غصہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ولا الضالین، اور گمراہ میں یعنی کہ سیدھے راستے سے جو بھٹک جاتے ہیں تو وہ جو ہے ان جو گمراہ ہو گئے، تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں شامل مت فرما ہمیں۔ اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے کہ جو ہے یعنی کہ علم ہی نہیں رکھتے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، جانتے ہی نہیں، قرآن کبھی کھولے نہیں، پڑھے نہیں، تو ایسے لوگ کیا ہے؟ گمراہ ہے، ان کو سیدھا راستے کا جو ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اکثر لوگ کیا ہے یہ بولتے کہ ہم علم حاصل کریں گے تو پھر عمل کرنا پڑتا، اگر عمل نہیں کرے تو گناہ ملتا، تو لہٰذا علم ہی حاصل مت کرو۔ پر یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ولا الضالین بول رہے، اور نہ گمراہوں کے راستے پر ہم کو چلا، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم ہی حاصل نہیں کرتے تاکہ جو ہے عمل کرنا پڑے، یا پھر جو ہے جو سیدھے راستے سے جو ہے علم نہیں رکھنے کی وجہ سے جو ہے بھٹک جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ مغضوب میں جو ہے غالباً مغضوب سے مراد یہود ہے، جس کے پاس بہت سارا علم تھا پر اس کے باوجود بھی انہوں عمل نہیں کرتے تھے جان بوجھ کر، تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ان کے اوپر پڑا۔ اور ضالین جو ہے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس میں جو ہے زیادہ تر اس سے مراد جو ہے عیسائی لیا جاتا ہے، جو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کا آ گیا تھا، قرآن ان کے پاس جو ہے ان کی کتاب آ گئی تھی، یعنی کہ بائبل، خیر بائبل تو ہم نہیں بولیں گے، انجیل آ گئی تھی ان کے پاس، ان کی کتاب آ گئی تھی، اس کو جاننے کے باوجود بھی انہوں نے سیدھے راستے سے جو ہے بھٹک گئے، یعنی کہ اپنی جو ہے کتاب کا علم حاصل نہیں کرے، یا پھر جو ہے اپنے نبی کے تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرے، اور جو ہے وہ راستے سے بھٹک کر جو ہے دوسرے غلط راستے پر چل پڑے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے خیر ہم دعا کر رہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما، اور غضب اور غصے جس کے اوپر ہوا اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے ان سے ہماری جو ہے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابن عباس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی۔ یہ 7 آیتوں والی صورت جو بار بار پڑھی جاتی ہے صرف مجھے عطا کی گئی ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے، یعنی کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص صورت دی گئی جو اس سے پہلے کسی نبی کو یا کسی شریعت میں کسی کتاب میں جو ہے ایسی قسم کی صورت نہیں دی گئی۔ تو یہ صورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور جو ہے اس کو ہم ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تو غور و فکر کر کے نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لائیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ ہی سے جو ہے ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں دوسرا سورہ بقرہ۔ اب بقرہ کا جو ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ معنی گائے کے ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے، یہ مکی صورت نہیں بلکہ مدنی صورت ہے، اور یہ زمان نزول کے اعتبار سے یعنی کہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 87 صورت ہے۔ جیسا ہم جانتے ہیں کہ مکی صورتیں کتنی ہیں، 86 جو ہے ٹوٹل مکی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد جو 87 صورت ہے یعنی کہ مدنی کی فرسٹ جو صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہی ہے، تو ترتیب کے اعتبار سے یہ جو ہے 87 صورت ہے، اور مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لانگیسٹ سورہ ہے، پورے قرآن کا سب سے لمبا سورہ ہے سورہ بقرہ، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ٹائم پہ نازل نہیں ہو گیا، ایک ساتھ پورا کمپلیٹ سورہ بقرہ تو نہیں نازل ہوا، الگ الگ حصوں میں جو ہے یہ نازل کیا گیا، تو اس کی میجورٹی جو حصہ ہے وہ مدنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے مدنی کے بھی الگ الگ دور کا ہے، تو میجورٹی حصہ مدنی ہے، اور مدنی کے ابتدائی دور میں ہے، یعنی کہ فرسٹ دور میں جو ہے نازل ہوا۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال کے بعد جب ہجرت کرے مکے سے،
تو مدینہ آنے کے بعد یہ سب سے پہلی صورت ہے۔ اب اس کا کچھ حصہ جو ہے مکے میں بھی نازل ہوا، جیسا ہم جانتے ہیں کہ اس کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، لاسٹ کی جو 2 آیتیں ہیں جو رات میں ہم پڑھ کر بھی سوتے ہیں، آمن الرسول والی، تو یہ جو ہے مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ معراج کے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ایک جو ہے ایک حصہ سود کے بارے میں بھی جو ہے ڈیل کر رہا ہے، اور وہ سود کا جو احکام ہیں یا وہ آیتیں جو ہے مدینے کی آخری دور کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ پہلے کی جو ہے آیتوں میں سے ایک ہے، پر میجورٹی حصہ اس کا کون سا ہے؟ ابتدائی دور کا، مدنی ابتدائی دور۔ یہ آپ کو یاد رکھ لینے کا ہے کہ یہ مدینہ کی ابتدائی دور کی نازل ہوئی۔ اب جیسا اس کی جو ہے اس کی صورت کا ہم جو ہے بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ بھئی کب اس کا زمانے نزول کیا ہے، تو اب جیسے زمانے نزول ہے تو اس کے حساب سے ہم کو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مدنی دور میں جو مخاطبین ہیں، یعنی کہ آڈینس ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یا پھر اللہ تعالیٰ جس کو جو ہے ایڈریس کر رہے، تو وہ کیا ہے یہاں پر مدینے میں یا تو صحابہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہجرت کرے ہوئے صحابہ ہے، یا مدینہ میں جو آلریڈی موجود صحابہ ہے تو مسلمان ہیں، اور پھر جو ہے اور مخاطب کون ہے اس میں؟ یہود بھی رہیں گے، کیونکہ مدینے میں بہت زیادہ جو ہے یہودیوں کی بھی جو ہے بہت زیادہ میجورٹی تھی۔ مکے میں جو مخاطب تھے وہ کون تھے؟ پورے کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، اور کچھ جو ہے تھوڑے سے مٹھی بھر صحابہ اکرام تھے، پر اب مدینے میں کیا ہے؟ میجورٹی مسلمانوں کی ہے، صحابہ اکرام کی ہے، اور ساتھ میں جو ہے یہود اور نصارہ بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہے، اور وہ لوگ بھی شامل ہے جو ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے اب ہم یہاں پر تھوڑا سا جو ہے سورہ بقرہ کی ہم لوگ فضیلت دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، جس میں حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، اسی لیے اس کو جو ہے الزہروین جو ہے کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ الزہروین کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ 2 لائٹس، 2 نور بول سکتے ہیں آپ، یا پھر جو ہے 2 کلاؤڈز بول سکتے ہیں۔ تو قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والے کی جو ہے سفارش کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے 2 نور کی شکل میں یا 2 کلاؤڈز کی شکل میں یا 2 برڈ کے فلاکس کی شکل میں جو ہے حاضر ہوگی، اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں پہنچانا دے۔ اور ایک فضیلت آتی ہے، یہ تو پہلی فضیلت ہوگی۔ دوسری فضیلت یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہو، یعنی کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ اگر ہم پورا ایک ساتھ سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم جو ہے کچھ پارٹس جو ہے اس میں ہم ضرور پڑھیں، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر بھی جو ہے اپن پڑھ سکتے ہیں، پر اس سے جو ہے گھر آباد رہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ باطل قوتیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ جادو ہے، جن ہے، اثرات ہے، نظر ہے یا حسد ہے، یہ جتنی بھی باطل قوتیں ہیں اس کا جو ہے یہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ بھی حدیث میں ہم کو جو ہے ملتا ہے۔ تو چلیے اس کی ہم فضیلت دیکھ لیے سورہ بقرہ کی، اور اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ دیکھ لیا، ہم زمانے نزول دیکھ لیے کہ کب یہ نازل ہوئی، اور پھر جو ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور سورہ بقرہ جب ہم لوگ کور کر لیں گے تو اس کے بعد میں اس کی جو ہے ڈیوائڈ کر کے پارٹس میں الگ الگ آپ لوگوں کو بتاؤں گی، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں پوری اس کی سمری جو ہے انشاءاللہ آ جائے، امیج اس کی جو ہے صحیح آ جائے۔ تو ابھی تو سٹارٹ کریں گے، اور پھر آگے جیسا جیسا ضرورت پڑی ایکسپلینیشن کی میں آپ کو بتاتے جاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حرف مقطعات ہے جس کے معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے، اور اس کے معنی تو ضرور ہیں پر کیا معنی ہیں ہم نہیں جانتے۔ ہم یہ نہیں بولنا کہ اس کے معنی ہی نہیں ہیں، بلکہ معنی ہیں پر کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو پہلا جو الفابیٹس ہے الف لام میم، یہ ہم یہ بول رہے کہ اس کو ہم نہیں جانتے، یہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یعنی کہ قرآن شروع کرتے ہی ہمارے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ ایٹیٹیوڈ پیدا کرنا چاہ رہے کہ تم یہ جو ہے مانو کہ تم کو کچھ نہیں معلوم، تم پہلے یہ
جو ہے کمٹ کرو کہ تم کو کچھ نہیں معلوم. الف لام میم ہم کو نہیں معلوم ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, پر ہم یہ جو ہے یہاں پر ہم ماں کو احساس دلا رہے کہ تم کچھ نہیں جانتے. اور پھر اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے کتاب نازل فرما رہے, اور وہ کتاب کیسی ہے؟ لا ریب فی, نہیں کوئی شک اس کے اندر. ریب ایکچولی جو ہے چھوٹے شک کے حصے کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ کتاب کے اندر ذرہ بھی جو ہے شک نہیں ہے, ادنا درجے کا بھی شک نہیں ہے. لہٰذا تم پورے اطمینان کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے عمل کرو اور اس کی تمام باتوں کو قبول کرو, کیونکہ اس کے اندر جو ہے ذرا برابر بھی شک نہیں ہے. اور یہ قرآن یا یہ کتاب کا مقصد کیا ہے؟ ہدی للمتقین, یہ ہدایت ہے. کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. یعنی کہ قرآن کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت بتا رہے ہیں. پر ہدایت لیتا کون؟ وہ لیتا ہے جس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی تڑپ ہے. یعنی کہ اپنے آپ کو, متقی کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ ایکچولی اپنے آپ کو بچانے کو کہتے ہیں. تقویٰ بچنے کا مطلب ہے. تو متقی کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو بچانا چاہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ ہدایت ہے اس کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے, اللہ تعالیٰ کے غصے سے اور اللہ کی ناراضگی سے یا پھر جو ہے جہنم کے آگ سے جو اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے, جو تڑپ ہے جس کے اندر, اور وہ نیت سے اگر یہ قرآن کھول کر پڑھا تو بے شک یہ قرآن کے اندر اس کے لیے ہدایت ہے. اور جس کو اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں ہے تو پھر یہ قرآن اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. الذین یؤمنون, اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فرسٹ کیٹیگری کے لوگوں کا جو ہے ذکر کر رہے. اب یہاں پر سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہم 3 کیٹیگریز کو دیکھیں گے. غور سے سنیے, ہم جو ہے 3 کیٹیگریز یہاں پر جو ہے ابتدا میں دیکھیں گے. پہلی کیٹیگری اللہ تعالیٰ مومن کی بتا رہے ہیں, متقی کی بتا رہے ہیں, اور اس کی جو ہے صفات اللہ تعالیٰ یہاں پر گنا رہے ہیں. ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. پہلی صفت کیا ہے؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, جو کتاب پر تم پر نازل کی گئی ہے یعنی کہ قرآن, اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی سب پر ایمان لاتے ہیں. تو کیا ہے صفت متقی کی؟ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر, کتابوں پر, روز آخرت پر, یہ تمام چیزوں پر, اور نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیے کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر یہ صفت ہے یا نہیں ہے. نماز کو قائم کرنے کا ہے, اور رزق جو اللہ تعالیٰ دیے اس کو صدقہ اور زکوٰۃ کی شکل میں دینے کا ہے, اور کتابوں پر یعنی کہ قرآن پر اور پہلی تمام جو کتابیں گزر چکی ہیں ان کے اوپر ایمان لانے کا ہے, اور پھر کیا ہے؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخری میں کیا ہے؟ 5th کوالٹی کہ وہ لوگ آخرت پر یقین. اب اس میں فرق آپ جو ہے دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا ذکر کرے اس میں ایمان کا ذکر کرے, پر آخری میں جب آخرت کی بات آ رہی تو اس میں یقین کا ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی کہ یقین جو ہے ایکچولی علم کا بلند ترین درجہ ہے. یہ جب جو ہے آخرت پر جب یقین رہیں گا تبھی انسان جو ہے اپنے عمل کو جو ہے اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے, کہ ہر عمل سے پہلے اس کو یہ یقین ہو کہ اگر آخرت میں پوچھے تو پھر اس کے اعمال جو ہے اس کے مطابق ہو جاتے, کیونکہ یقین سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کو جو چیز پہ جتنا یقین رہتا آپ اس کے اوپر جو ہے اتنا عمل کرتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آخرت پہ تمہارے کو صرف ایمان نہیں رکھنے کا ہے بلکہ ایمان کے ساتھ تم کو یقین بھی رکھنا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ ہیں جو راہ راست پہ, اولئک ھم المفلحون, اور یہی فلاح پانے والے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ٹو سکسیس جو ہے اللہ تعالیٰ بتا دیے ہوئے ہیں کہ کیا کیا ہے, کہ اللہ پر ایمان لانا, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ اور صدقات عطا کرنا, کتابوں پر ایمان لانا اور اس کے اوپر عمل کرنا, اور آخرت کی یقین رکھ کر اس کی تیاری کرنا. اور فلاح کیا ہے؟ جنت ہے. تو جنت اسی کے لیے ہے, یا جو ہے کامیابی اسی کے لیے ہے جو یہ تمام صفات جس کے اندر موجود ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, اب یہاں پر 2nd کیٹیگری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اور وہ کس کی کیٹیگری ہے؟ کافر کی. فرسٹ کیٹیگری کس کی تھی؟ مومن کی تھی. 2nd کافر کی. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے اقساں ہیں کہ خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. یعنی کہ ان لوگ اتنے بے حس ہے کہ ان کی جو ضد اور ہٹ دھرمی ہے اس کی وجہ سے یہ ایمان والے جو صفات ہے, یہ جو کوالٹیز جو ابھی بتائے اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کہ قرآن کے اوپر, اللہ پر, علم غیب پر جو ہے وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے رزلٹ میں اللہ نے ان کے دلوں
دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ چیز بہت کلیئر اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ ان کے عمل کی بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، ان کے عمل کی بنا پر ان کے کانوں اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی نہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں اور نہ زبردستی گمراہ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر تڑپ ہے تو ہدایت ملے گی، اگر ہم جو ہے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنا چاہ رہے تو اسی میں جو ہے ہم پڑ جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ مہر کس بنا پر لگتی ہے؟ مہر ایکچولی دو چیزوں پر لگتی ہے۔ ایک تو جان بوجھ کر اگر ہم حق کا انکار کریں گے تو مہر لگے گی، اور اگر جو ہے جان بوجھ کر جو ہے گناہ کی کثرت کریں گے تو اس کے اوپر بھی جو ہے مہر لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہی کہ ان کے اوپر مہر لگا دی۔ اور تیسری صفت اب یہاں پر بتا رہی کس کی ہے؟ وہ منافق کی کیٹیگری ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں، یعنی کہ زبان سے کیا بول رہے ہیں؟ ایمان لے کر آئے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، یعنی کہ ان کے عمل، ان کی دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے، عمل ان کا اس کے خلاف ہے کہ ایمان لائے بول رہے پر ایکچوئل میں ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بول رہے اللہ تعالیٰ دے آر ناٹ مومن، وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اور جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو اب یہاں پر ان کے دلوں کی بیماری کیا ہے؟ ایک تو نفاق کی بیماری، چھپانے کی، جھوٹ دل میں جو ہے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اور دوسرا کیا ہے بتایا جاتا ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ دنیا کی محبت کی بیماری ان کے دلوں میں ہے، جس کی وجہ سے انہوں جو ہے زبان سے تو بول رہے پر عمل نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ انہوں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور پھر یہ بیماری میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ بڑھا دے رہے ہیں، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک سزا ہے۔ تو تین کیٹیگریز، ایک مومن کی، ایک کافر کی، اب تیسرا منافق کی۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی کہ منافقت معاشرے میں کیا پیدا کرتی ہے؟ نفاق جو ہے معاشرے میں فساد پیدا کرتی ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اوپر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے معاشرے میں جو ہے اصلاح ہوتی ہے، اور اس کے اوپر عمل نہیں کرنے سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے کے آئے، یعنی کہ صحابہ کرام، اسی طرح تم بھی ایمان لے کے آؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ صحابہ ان کو بے وقوف نظر آتے ہیں، کیونکہ صحابہ جو قربانیاں کرتے ہیں اس کی بنا پر ان کو بے وقوف نظر آتے ہیں۔ خبردار حقیقت میں تو یہ خود ہی بے وقوف ہیں مگر یہ شعور نہیں رکھتے۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے یعنی کہ اپنے سرداروں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ان لوگوں کے ساتھ محض مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، یعنی کہ رسی کو ڈھیل دیتے جا رہے اللہ تعالیٰ، ان کو جو ہے اپنی گمراہیوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے رہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک کے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا کہ جو ہدایت پانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے آسان کرتے جا رہے، پر جو گمراہی چاہ رہا اور اسی میں جو ہے پڑے رہنا چاہ رہا تو اللہ تعالیٰ اسی میں جو ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم کو جو ہے دعا بھی کرنا ہے اور کوشش بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے منافقت کی ہمارے اندر صفت نہ پیدا کرے اور ہم کو ایمان والا بنا دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی کہ ان کے پاس دونوں آپشنز تھے، ہدایت بھی تھی اور گمراہی بھی تھی، پر اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا؟ گمراہی خرید لی، اور مگر یہ سودا ان کے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہوا اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے جو کافر اور منافق دو کیٹیگریز کا جو اللہ تعالیٰ ذکر کرے، تو اب ان کا جو ہے ایک ایگزامپل کے طور پہ جو ہے دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے، ایک ایگزامپل کفار کا دے رہے اور ایک ایگزامپل جو ہے منافق کا دے رہے۔ ہم